अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, क्योंकि खबरें अच्छी नहीं हैं और बाकायदा तौर पर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी है। तो वो जो एक ख़तरा मंडला रहा था, अब वो एक खौफनाक ख्वाब जो है वो हकीकत बनकर सामने खड़ा है। और आज रात गए ये हमले किए गए हैं भारत की जानिब से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर मुख्तलिफ टारगेट्स हैं जिनके ऊपर मिसाइल दागे गए हैं। अब सिक्योरिटी ज़राए ने भी इन हमलों की तस्दीक कर दी है और ये बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ये कि बहुत ही पॉपुलेटेड इलाकों में ये मदारिस थे जहाँ पर हमले किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नुकसान भी हुआ है, जानी भी और माली भी। हालांकि इसका इस वक्त ख़मीना लगाना तो मुश्किल है, लेकिन जैसे वो कहा जाता ना कि शेर आ गया और बार बार कहा जाता है, तो यही सूरत हाल कई दिनों से जारी थी कि आज हमले होंगे, अब हमले होंगे, होने वाले हैं। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ ये डराया जा रहा है और शायद कोई इस तरह का हमला नहीं होना। और आज शाम तक भी यही सूरत हाल थी कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। लेकिन जो भारत ने हमले किए हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा रेड लाइंस क्रॉस की हैं उसने, और तवक्को से ज़्यादा उसने भारी अटैक किया है ये। और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर हैं उसने निशाने पर रखे हैं। ये बहुत अजीबोगरीब और ख़ौफनाक सूरत हाल है। रात गए इस वक्त ये जो हमले हुए हैं उसके बाद पूरे मुल्क में एक ज़ाहिर है खौफ व हरास और अजीब बेचैनी का आलम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये अटैक किए गए हैं, जिनमें कोटली, मुजफ्फरगढ़ और बल्कि मुजफ्फराबाद और इसके साथ साथ बाग, ये कश्मीर के इलाके हैं जहाँ पर ये अटैक हुए हैं। जबकि मुरीद के, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया, यहाँ पर पंजाब के इलाकों में भी अटैक किए गए हैं। अगर आप बड़ी बारीकी से इसको देखें तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है, बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयाँ हैं और ख़ास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। जैसे कि बहावलपुर में ख़ास तौर पर मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है उसको निशाना बनाया गया है। इसी तरह कोटली में मस्जिद धमोल जो है यहाँ पर इसको निशाना बनाया गया है और इस मस्जिद के शहीद होने की इत्तलात हैं। इसी तरह मुरीद के में भी जो मदरसा है जिसके बारे में आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद साहब का मदरसा है, यहाँ पर या और जो मदारिस हैं, मसाजिद हैं, वहाँ पर ये दागे गए मिसाइल। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो मदारिस हैं निशाने पर लिए गए हैं और इनको जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसका कुछ अंदाज़ा ऑलरेडी था कि इन इलाकों को या इन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से मौलाना मसूद अजहर का जो बहावलपुर में ये मदरसा था इसको खाली करवा लिया गया था। और भी कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर खदशा था कि हमले हो सकते हैं, भारत टारगेट कर सकता है, तो उन इलाकों को खाली करवा लिया गया था, जिसकी वजह से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद जानी नुकसान जो है वो कम हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहावलपुर की जो सूरत हाल है वो खासी ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं। और अब इस वक्त जो अस्पताल है यहाँ पे बहावलपुर के इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, डॉक्टर्स वापस पहुँच चुके हैं अस्पताल में और मरीज़ यहाँ पर लाए जा रहे हैं जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यहाँ पर एक मासूम बच्चा ये शहीद हो गया है, इसकी इत्तलात आई हैं और ये एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है जंग का। जाहिर सी बात है, जब भी कोई कहीं पे भी कोई इस तरह की जंग शुरू होती है, कोई अटैक होता है, तो इसमें मासूम लोग भी निशाना बनते हैं। और इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-3 अफराद हैं जो ज़ख्मी हालत में लाए गए, एक बच्चा जो है वो शहीद हुआ, इसकी कंफर्म इत्तलात हो चुकी हैं। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर जो है लोगों को ज़ख्मी हालत में लाया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, और सिविल अस्पताल में भी और विक्टोरिया अस्पताल में भी इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। तो इसी तरह से जो बाकी यानी कश्मीर का इलाका है वहाँ पर भी इसी तरह फौरी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यहाँ पर जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, ग्रिड स्टेशन यहाँ पर टारगेट हुआ है, जिसकी वजह से एकदम अंधेरा भी छा गया शहर के अंदर। और सबसे पहले जब ये खबरें आना शुरू हुई हैं कोई आसपास मेरा ख्याल है 1 बजे के करीब, तो उस वक्त सबसे पहले इन्हीं इलाकों में खबर आई, एकदम से पहले बहावलपुर की खबर आई कि यहाँ पर ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर से ये खबरें आने लगी कि कोटली के इलाके में भी
دھماکے سنے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر زیادہ کلیئرٹی سے پتہ چلنے لگا کہ ایگزیکٹلی کون سے ٹارگٹ کیے گئے ہیں. ویڈیوز بھی آ چکی ہیں جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ میزائل داغے گئے ہیں. ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق بھارتی طیاروں نے یہ میزائل داغے ہیں، لیکن یہ طیارے پاکستانی حدود میں داخل نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہیں سے فائر کیے ہیں یہ میزائل، جو کہ اپنے جا کے نشانوں پہ گرے ہیں اور یہ مدارس جو ہیں ان کے نتیجے میں تباہ ہوئے ہیں. اب پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے اس کا ایک تو بہت سخت رسپانس آئے گا انشاءاللہ، اور DGISPR آئے ہیں مختلف چینلز پر، انہوں نے آ کے کنفرم بھی کیا ہے کہ بھارت نے باقاعدہ جنگ مسلط کر دی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ کون کون سے علاقے ٹارگٹ کیے گئے ہیں. ان کی طرف سے یہ واضح اعلان کیا گیا ہے کہ بھرپور جوابی کارروائی ہوگی اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور جیسے ہی یہ بھارت کی طرف سے اٹیک ہوئے اس کے فوراً بعد جو جنگی طیارے ہیں اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، وہ مختلف علاقوں سے پرواز کرتے ہوئے اوپر اڑنے لگے. گھن گرج طیاروں کی نظر آنے لگی، سنائی دینے لگی، اور ایک بالکل جنگی ماحول جو ہے وہ بن گیا. لوگ جو ہیں ان شہروں میں جہاں پر خاص طور پر میزائل گرے ہیں خوف زدہ ہو گئے اور وہ سڑکوں پر آ گئے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ جہاں پہ میزائل گرے وہاں ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے، اور پھر مزید وہاں پر آگ کے شعلے بھڑکنے لگے. تو یہ بڑا ڈینجرس ہے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ آئے تو جو عام شہری ہیں، جو ظاہر ہے کہ ٹرینڈ بھی نہیں ہیں ایسے حالات کے لیے، تو ان کو ذرا اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ خوفناک صورتحال ہوئی اور لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر سڑکوں پر باہر نکل آئے اور اللہ اکبر کا ورد بھی کرنے لگے. تو یہ ایک خوفناک مرحلہ آ چکا ہے جی. انڈین آرمی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس بات کو باقاعدہ اون کر لیا ہے کہ جی ہم نے یہ ٹارگٹ کیے ہیں، اور انہوں نے اس کو بڑا فخریہ انداز میں بتایا ہے کہ جناب ہم نے بالکل سویلین جو آبادی ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، نہ ہی کوئی ملٹری جو پاکستان آرمی کی کوئی تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، بلکہ ہم نے صرف جو دہشت گردوں کی ٹھکانے ہیں اور جو آماج گاہیں ہیں انہیں ٹارگٹ کیا ہے. تو ان کی طرف سے اس کا نام دیا گیا آپریشن سندور کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور کے تحت ہم نے جو جسٹس ہے اس کو سرو کر دیا. یہ انڈین آرمی کے اکاؤنٹ سے جو ہے ٹویٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو انڈین گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہم نے 9 مختلف مقامات ہیں پاکستان کے جن کو ٹارگٹ کیا ہے، اور 9 مختلف مقامات پر ہم نے میزائل داغے ہیں کامیابی کے ساتھ. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہاں پر ہم نے کوئی سویلین کیجویلٹی نہیں ہونے دی، اور نہ ہم نے کوئی جو ہے یہاں پر تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. یہ بالکل نان ایسکیلیٹری حملے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے اپنی جو ہے وہ بتایا کہ جی یہ تو بالکل بلا اشتعال ہم نے کارروائی کی ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اس میں یہ بالکل جھوٹ کلیم ہے ان کا کہ انہوں نے کوئی کیجول یعنی جو کوئی کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں یا سویلین کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک معصوم بچہ شہید ہو چکا ہے، جبکہ مزید خدشات ہیں کہ ہلاکتیں اور بھی ہوئی ہیں. ظاہر ابھی جب میں یہ بات کر رہی ہوں آپ سے بالکل تھوڑی دیر پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو ظاہری سی بات ہے ابھی نقصان کا اندیشہ تو اور بھی ہے اور اس کا تخمینہ لگانے میں تھوڑا وقت لگے گا. لیکن اس ساری صورتحال کے بعد ایک عجیب سی فضا بن گئی ہے یقینی طور پر، کیونکہ پاکستان جو ہے اس میں آج ہی کے روز بلوچستان میں بھی ایک خوفناک اٹیک ہوا تھا، اور یہاں پر پاک فوج کے جوانوں پر اٹیک ہوا تھا بم حملے کے ذریعے، اور 7 جوان یہاں پر بھی شہید ہوئے تھے. تو ایک بہت ہی مشکل حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک دہشت گردی کی اندر جو ملک کے لہر ہے وہ بھی جاری ہے، اور اب ایک بیرونی جارحیت کا بھی سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ملک کے اندر ایک سیاسی بحران ہے، خلفشار ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ بہت ہی ایک خوفناک صورتحال ہے اس وقت. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر معصوم شخص کی حفاظت فرمائے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک فوج کے جوان جو سرحدوں پر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور جو اس وقت فضاؤں میں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور انہیں کامیاب بھی کرے. لیکن قوم اس وقت بالکل اس بات کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کو جواب کب اور کیسے دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت یقینی طور پر سب میں غم و غصے کی ایک لہر ہے. جس انداز سے پاکستان کے اندر بھارت نے یہ کارروائی کی ہے، پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا ہے، اور جس طرح سے پاکستان کے بغیر کوئی ثبوت پاکستان کے خلاف لائے، یعنی ایک بندہ انہوں نے گرفتار نہیں کیا، کوئی ایک ثبوت انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں دکھایا، اور کوئی ایک بھی وجہ نہیں یہ دے سکے کسی کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان اس حملے میں ملوث تھا جو پہلگام میں ہوا.
اس کے علاوہ انہوں نے اس کے باوجود بھی کہ کوئی ان کو اس میں سپورٹ نہیں مل سکی کہ جی آپ واقعی یہ اٹیک کریں، لیکن انڈیا نے یہ اٹیک کیا ہے اور یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ جہاں پر آپ نے پاکستان کے جو مین پاپولیٹڈ سٹیز ہیں وہاں پر جا کر اٹیک کیا ہے، اور اب یہ باقاعدہ ایک جنگ چھڑ چکی ہے۔ تو جب جنگ چھڑ چکی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، کیونکہ جب جنگ چھڑ جائے تو پھر تو کہا جاتا نا کہ ویسے تو بندہ اوائڈ ہی کرتا ہے کہ جی نہ کوئی جانی نقصان ہو، اور جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوتی، لیکن جب جنگ ایسے حال میں چھڑ جائے کہ جب آپ کے اوپر مسلط کر دی جائے تو پھر لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا۔ یوں تو بھارت نے جب پانی بند کیا تھا تو اسی وقت ایک ایکٹ آف وار ہی اس کو کہا جا رہا تھا، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود بھی کوئی غیر ذمہ دارانہ جواب نہیں دیا، اور کوئی اس کے معاملے کے اوپر پاکستان نے جس کو کہا جائے کہ کوئی اشتعال انگیز کارروائی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت یہاں پر تھما نہیں، رکا نہیں، اور انہوں نے پاکستان کے اندر ہی اٹیک کر کے ایک طرح سے نئے سرے سے ایک جنگ کو مسلط کر دیا ہے پاکستان کے اوپر، اور خطے کو بھی اس پورے خدا نخواستہ جنگ کے خطرات کے اندر دھکیل دیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی، اب ظاہر ہے پاکستان کو اس کا جواب دینا ہوگا اور دے گا، تو پھر اگر وہ جوابی وار کرتے ہیں اور پھر اگر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا یہ بات یہیں تک رکے گی؟ کیا یہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں نہیں آئے گا؟ اور کیا یہ دونوں جو ایٹمی پاورز ہیں اگر یہ آمنے سامنے ہوں گے تو کسی لمحے پر کیا کہیں یہ ایٹمی اپنی جو طاقت ہے اس کا استعمال کرنے سے باز رہیں گے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کو کیلکولیٹ کیے بغیر کس طرح بھارت نے یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے، بزدلانہ کارروائی کی رات کے اندھیرے میں، یہ بالکل سمجھ سے بات باہر ہے۔ کچھ لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی رافیل طیارے گرا دیے، یہ وہ ان میں صداقت نہیں ہے، کوئی رافیل طیارہ پاکستان کی طرف سے نہیں گرایا گیا۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ کیسے یہ میزائل پاکستان کے اندر آ گئے اور انہوں نے آ کے اپنے مطلوبہ اہداف پر ٹارگٹ بھی کر لیا، لیکن یہ سوال ہوں گے ضرور، لیکن بعد میں ہوں گے۔ ابھی صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو بھرپور انشاءاللہ جواب دینا ہے، اور اس کو جواب دیتے ہوئے ہر فوجی کے پیچھے یقیناً عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جب آپ بھرپور طور پر پاکستان کی طرف سے بھارت کو جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا پر مزید مطالبہ زور پکڑ گیا ہے، اور وہ یہ کہ ایسے حالات پر جبکہ اب باقاعدہ طور پر جنگ مسلط ہو چکی ہے اور اب تو اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا نا، کوئی سنجیدگی، کوئی غیر سنجیدگی کا سوال نہیں رہ گیا ہے، تو ایسے موقع پر قوم کو سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ اتحاد اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تمام سیاسی قیادت مل بیٹھے، اور خاص طور پر جو مقبول ترین لیڈر ہے پاکستان کا، اس کو نہ صرف ایک رہا کیا جائے بلکہ اس کو بالکل فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے تاکہ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو سکے۔ لیکن مجھے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جو مناظر آج اڈیالہ جیل کے باہر ہم نے دیکھے، جس طریقے سے آج بھی عمران خان ایک دشمن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے ریاست پاکستان کی طرف سے، اس کے بعد مجھے اس میں 1% بھی امکان نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن عقل اور دانش کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت سیاسی اپنے جو مفادات ہیں اور جو سیاسی اختلافات ہیں، ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک اور قوم کی خاطر ایک ہونا چاہیے، اور اس ایک ہونے کے لیے یہ پہلا سٹیپ لازم ہے، لیکن افسوس کہ فی الحال یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف ظاہر ہے سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ خبریں تھیں کہ حافظ سعید جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں، تو آج حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایون سپریم کورٹ میں بھی کل یہ بات کی تھی کہ حسان نیازی بھی کوٹ لکھپت جیل میں ہے اور اب جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ کوٹ لکھپت جیل کو ٹارگٹ کریں۔ تو اس پر ان کی جو بینچ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، دفاع محفوظ ہاتھوں میں۔ لیکن اب یہ ضرور چیز ہے کہ ظاہر ہے جن کے بچے اگر وہاں پر ہیں تو ان کو اس بات کی فکر تو رہے گی کہ کیا وہاں پر صورتحال ہے اور کون سے مزید کوئی خدا نخواستہ ٹارگٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ اعلان کر دیا گیا پاکستان کی طرف سے کہ ہم جواب دیں گے اور اپنی چوائس کے مطابق جواب دیں گے، ٹارگٹس ہم خود چنیں گے اور وقت کا تعین بھی خود کریں گے۔ تو ہم سب اس بات کے منتظر ہیں کہ منہ توڑ جواب دیا جائے بھارت کو اس جارحیت کا، اس بربریت کا اور اس بزدلانہ کارروائی کا جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں کی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔